जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रमज़ान चल रहा है और जितनी स्पीड के साथ गुज़रा है आप इसका यकीन नहीं कर सकते कि ना सुबह का पता चलता है ना शाम का। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी असर का टाइम है और असर के टाइम में निकला हूँ अभी। और मेरा जो टारगेट है वो मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा, फिर वो दरमियान में से रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए यहाँ से ऊपर ऊपर से फिर यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ। टाइम पास हो जाएगा क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो आखिरी 1 घंटा होता है ना रमज़ान में, वो ज़रा बड़ा मुश्किल होता है। उसको ये होता है ना कि बंदे से गुस्सा ये चीज़ें वगैरह होती है, तो फिर बंदा कहता है कि यार मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ, उस हिसाब से टाइम पास हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा है उसका पता भी नहीं चला। तो मैंने अभी यहाँ से निकला हूँ और यहाँ से जो रास्ता बताया इंशाल्लाह इस रूट से चलते हैं। लेकिन ये भी दिखाता हूँ, ये मशीन पड़ी हुई है तो गाजरें अभी तक चल रही हैं। आप खुद सोचें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा फसल इस गाजरों की काश्त की गई है। लेकिन अभी रमज़ान की वजह से मेरा ख्याल है इसको बंद किया गया है। और बाकी चलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। स्टार्ट में जैसे मैंने गाजरों का ज़िक्र किया कि गाजर की फसल कितनी ज़्यादा काश्त की गई, तो यहाँ पे इस इलाके में वैसे मैंने पहले इतना नहीं देखा क्योंकि बचपना सारा यहाँ पे गुजरा, सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी। लेकिन इस दफ़ा ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काश्त होने लगी। ये 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ। अब आप ये नीचे प्लाट देख लें, इसमें प्याज और टमाटर, पता नहीं हरी मिर्च है, और ये आप देख लें ये सारा एरिया, ये सारा वो वहाँ तक ये प्याज टमाटर, किसी ने टमाटर प्याज एक साथ बीजे, किसी ने हरी मिर्च टमाटर साथ बीजे। तो हमने खुद भी जो फसल इस दफ़ा वो है सब्ज़ी की है, उसमें एक साइड पे गन्ना है और साथ में उसके तरबूज लगाए हुए हैं। वो इंशाल्लाह मैं कल जाऊँगा दोबारा देखूँगा कि वो तरबूज की जो वो हमने बीज लगाए हैं तो वो निकले भी हैं या नहीं। तो दूसरी साइड पे हमने काश्त की है, वो प्याज है और हरी मिर्च है। और उस साइड पे हमने गंदम काश्त की सिर्फ अपने घर के लिए, क्योंकि गंदम का वो सीनी खर्चा अखराजात बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको इस चीज़ का आइडिया है बेहतर कि बिजली कितनी शदीद महंगी है, खादे फिर स्प्रे फिर बीज। तो इस पे ऐसे नहीं होती कि आप बंदा फसल बीज दिया आपने, गंदम काश्त कर ली तो वो खुद ही बखुद ही होगी। नहीं, उस पे बड़ी मेहनत अपना पसीना बहाना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है और पैसा अच्छा खासा आपको बहाना पड़ता है, फिर आपको उसकी अच्छी फसल मिलती है। तो अगर उस अच्छी फसल भी आपसे लोग फ्री में लें तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। फिर लोग, मैं वैसे जो मैंने देखा अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों ने सिर्फ इस दफ़ा अपने घर के इस्तेमाल के लिए गंदम काश्त की, बाकी सब ने ज़्यादातर सब्ज़ी काश्त की है। लेकिन मैंने रुख गलत चूज़ किया क्योंकि मुझे आना उस साइड से चाहिए था और वापसी यहाँ से करनी चाहिए थी। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं पीछे से सूरज पड़ रहा है, तो उसकी रोशनी जैसे कमरे पड़ती है तो फिर वो वीडियो का सीन वो इतना ख़ास नहीं बनता। तो देखते हैं, ये बीच मैं अपनी वीडियो यहाँ पे रोकता हूँ ना और मैं देखता हूँ कि क्या सीन इसका बना। कोई वीडियो में कोई मसला तो नहीं आ रहा पीछे सूरज की वजह से? अगर आ रहा है तो फिर ये वाली वीडियो इतनी, तो बाकी मैं वहाँ से फिर वापस यहाँ से वापस इसी रास्ते में वापस आऊँगा क्योंकि मुझे फिर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ वहाँ पे जाके कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर रहेगा। मेरा ख़्याल है अब मुझे यहाँ से वापस का रुख इख्तियार करना चाहिए क्योंकि इधर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ से ऊपर जाने का। ये एक चीज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये आपने साउथ इंडियन मूवीज़ देखी होंगी या वैसी कई वीडियोस देखी होंगी, वो जो खाना खाते हैं चाय वाला, मैंने अक्सर देखा उनमें। ये मेरा ख़्याल है वो ये केले के पत्तों पे खा रहे होते हैं। अब क्योंकि उनका वो जो जिन पे वो खा रहे होते हैं वो पत्ता इतना चौड़ा ही होता है, आप खुद देख लें इसको। तो इस पे वो खाना खा रहे होते हैं। अब ये नहीं पता कि वाकई ये केले के पत्ते पे रख के खा रहे होते हैं या कोई और किसी और चीज़ का पत्ता होता है। लेकिन वो बड़ा खूबसूरत सीन सा होता है कि पत्ते पे रख के वो चावल खा रहे थे, रोटी वगैरह खा रहे थे। अच्छा, तो बात हो रही थी स्टार्ट में सब्जियों वगैरह की, तो इस साइड पे भी आप देख लें सब्ज़ी ही सब्ज़ी है। लेकिन अगर हालात देखे जाए ना तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें क्योंकि आने वाला वक्त ख़तरनाक ही नज़र आ रहा है क्योंकि हर चीज़ इस हिसाब से बाहर होती जा रही है और वो आमदनी उतनी होती नहीं जितनी अखराजात होते हैं। तो एक बंदा जो मज़दूर है वो 35 या 37 हज़ार सैलरी लेने वाला, अगर उसको सिर्फ बिजली का बिल ही 20 हज़ार आए तो उसका तो काम हो गया ना। और इसी तरह एक बहुत ही, एक सेकंड ज़रा मैं यहाँ से अपना रोड सीधा कर लूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये मौसम
اس طرح کا ہے نا کہ یہ گندم وغیرہ پکی تو اس میں مچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے تو آپ کی آنکھیں آپ کے کپڑے سارے فرنٹ سے ان مچھروں سے ان مکھیوں سے بھر جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہو کہ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سن گلاسز کے آپ سفر کر ہی نہیں سکتے. ہمارا یہ مین ملتان روڈ سے جیسے نیچے اترتے ہیں نا, مین ملتان روڈ پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے آپ نیچے گاؤں کی طرف مڑتے ہو نا تو یہ درخت وغیرہ یہ پھنسنے کی وجہ سے آپ جب دیکھتے ہو نا بائک روکتے ہو تو یہ آپ سارے بلیک ہو چکی ہوتی ہے, اتنی ساری مچھلی ہوتی ہے. اور اس میں بھی بعض مچھلی اگر آپ کی آنکھ میں چلی جائے تکلیف تو ہوتی ہے تھوڑی بہت, لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بعض مچھلی اتنی میں کہتا ہوں کڑوی ہوتی ہے کہ جیسی آنکھ میں چلتی ہے جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے ہری مرچ یا لال مرچ آنکھوں میں پھینک دی. وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے اور وہ پھر آنکھ لال ہو جاتی ہے. میری 2 دفعہ گری ہے تو میں مسل کے میں نے اپنی آنکھ کا حال جو ہے نا وہ برا کر دیا. کہ میں نے اتنی دفعہ واش بھی کیا لیکن وہ جلن نہیں جا رہی تھی, اتنی شدید جلن ہو رہی تھی. تو یہاں سے اچھا تو بات ہو رہی تھی حالات کی. ہاں ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, اس رمضان میں یہ 1.5 ہفتے کی. ہمارے آفس میں ایک لڑکا جاب کرتا تھا, تو نام وغیرہ تو میں نہیں لوں گا کسی کا, کہ حالات یار معاف فرمایا, ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر بھائی ہیں ہم سائیں وغیرہ ہیں پھر بھی ہمیں یہ چیز کا احتیاط کرنا چاہیے, اور خاص طور میں گھروں میں بھی. اگر یہ کہ بڑے بھائی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا زیادہ تو آپ چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں. اگر چھوٹے بھائی کے پاس ہے تو بڑے بھائی کا خیال رکھیں. اسی وجہ سے وہ لڑکا جو آفس کا تھا, یہ میں کوئی پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات بتا رہا ہوں. وہ آفس میں جاب کرتا تھا, پھر آفس یہاں سے اس نے وہ چھوڑ دیا, جو اس نے چھوڑ دی وہ جاب. وہ کہیں اور جاب کرتا تھا, تو وہ بھی پچھلے دنوں میں ان کا کہیں بل آیا ہوگا, بجلی کا بل, کوئی 50,000 روپے بل آیا ان کا. تو ان کی تلخ کلامی ہوئی بھائی کے ساتھ. اس کا میرا خیال ہے کوئی حالت ٹھیک نہیں تھی, بیمار تھی, یا وہ میں نے سنا کہ اس کی ہاتھ وغیرہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ جاب پہ نہیں جا رہے تھے. تو بڑے بھائی تھا یا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ اس کی ذرا بحث وغیرہ ہوئی بجلی کے بل پہ. وہ کہہ رہا تھا بجلی کا بل دو, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اسی ویسے جھگڑا ہوا جو میں نے سنا ہے, جو ان کے ساتھی مجھے جنہوں نے بتایا. تو اس وجہ سے وہ ہوا کیا کہ اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. وہ گیا باہر شاپ پہ, وہاں سے اس نے زہر لی. زہر بھی وہ جو چوہوں کو دی جاتی ہے وہ لی, اور اس نے گھر آ کے وہ کھائی تو بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے سن کے اتنا دکھ ہوا. اس کی ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے, 1-2 ویڈیوز میرے پاس ہے, اور میرے ساتھ اس کا بڑا پیار محبت تھا اور بڑی ہنسی مذاق. حالانکہ وہ بڑا شغلی بندہ تھا یار, ہر بندے کو ہنسا کے رکھتا تھا. لیکن جب حالات بندے پہ اس طرح کے آتے ہیں تو انسان اللہ معاف فرمائے اپنی جان لینے تک آ جاتا ہے. تو دعا تو ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس واقعی یہ بات ہے یا نہیں ہے, لیکن 99.9% یہی بتا رہے جو اس کے قریبی, اس کے مسائے, اس کے ساتھ رہنے والے, کہ یہ چیز ہوئی ہے. تو حالات کا یہ ہے, تو حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اگر بڑا بھائی چھوٹے کا ساتھ دے, چھوٹا بھائی بڑے کا بھائی کا ساتھ دے, اگر دونوں کے پاس ہے تو پھر اپنے ہمسائیں کو دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, کیونکہ حالات بہت خطرناک چل رہے ہیں. اور مجھے تو 1% بھی امید نہیں ہے کہ ہم اچھائی کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ترقی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. میں ذرا راستہ یہاں سے سیٹ کر لوں تو پھر باقی بات انشاءاللہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ اگر گھر کا راشن والا لینے جاؤ یا سبزی والا لینے جاؤ تو بندے کو ہوش اٹھ جاتے ہیں, اور بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار چلو ہمارا تو کس طرح گزارا ہو رہا ہے, لیکن یہ 30-35-37-40 ہزار روپے تک سیلری لینے والا وہ اکیلا بندہ وہ اپنا گزارا کیسے کرتا ہے. لیکن یہ تو ہماری سوچ ہے, باقی پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ایسے وہ ذریعہ بنا دیتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا. تو صبح میں گیا اس طرح, تو گھر والوں نے کہا کہ سبزی وغیرہ تو ہے, باقی چیزیں وغیرہ, تو شام کے لیے کچھ لے آنا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, شام کے کھانے کے لیے میں تھوڑا بہت بندوبست کر لیتا ہوں. تو میں منڈی گیا, منڈی سے کوئی ٹماٹر اور ہری مرچ وغیرہ لی, اور اس کے بعد میں چکن والے کے پاس گیا. چکن والے کا جب میں نے ریٹ سنا تو آپ یقین کریں میرے تو ہوش اڑ گئے. اور کتنا ریٹ تھا آج کا, یہ میں ریٹ بتا رہا ہوں. آج صبح میں منڈی گیا تھا, صبح وہاں سے لے کے آیا ہوں
690 روپے ریٹ تھا مرغے کا، چکن کا. اور یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہے تو آپ یہاں پہ بھی اب بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ ہم سے آج تک ایک مرغی کا، ایک چکن کا ریٹ ہی ہم سے قابو نہیں ہو رہا، تو باقی ملک آپ خود سوچے کہ کتنے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں. وہ مسئلے گئے تیلے نے، چکن ہم سے قابو نہیں آ رہا. اور چکن بھی آپ چھوڑیں، پٹرول کا آپ خود دیکھ لیں. پٹرول یہ 2-2.5 سال سے 3 سال سے 200-250 پہ اڑا ہوا ہے. اوپر جاتا ہے لیکن نیچے کبھی بھی نہیں آتا. تو وہ مسائل ہیں، ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، یہ حل نہیں ہو رہے. تو باقی مسئلے مسائل کا تو بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کی یہ مسئلے مسائل حل ہوں گے. تو حالات تو بڑے خطرناک ہیں، بہت کیا کہتے ہیں اس کو، اندھیرے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے. آپ بھی ان چیزوں سے گزر رہے ہوں گے. پھر اس حالات میں بچوں کو پڑھانا، اسکول کی فیس، پھر بندے کی خوشی آ جاتی ہے، کوئی غمی آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی اٹینڈ کرنا، تو بندہ ایک دفعہ بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے. لیکن انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. کبھی بھی ایسے حالات میں غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس میں ہماری آخرت خراب ہو. باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے اور اسباب بناتا ہے نا. اگر آپ سوچ لینا کہ ایک 30-35 یا 40 ہزار روپے سیلری لگانا، اگر اس کا آپ ویسے حساب لگا لے تو آپ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ گزارا کیسے کر رہا ہے. لیکن نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے. کوئی بھی ایسا غلط قدم آپ نے نہیں اٹھانا ان چیزوں سے گھبرا کے. ویسے بھی بطور ایک قوم، وہ بھی ہمارے حالات بہت زیادہ خطرناک ہے. 11 مہینے تو ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، اچھا خاصا لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. تو 12ویں مہینے کا میں نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ اس میں بھی لوٹتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ میں رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، لیکن اس میں چھری ذرا اور تیز کر لیتے ہیں کہ 11 مہینے میں جتنا لوٹتے ہیں نا، اس سے ڈبل اس ایک مہینے میں ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں. ایک دوسرے کے ثانیہ پیدا کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو صحیح، ایک دوسرے کی جیب سے پیسہ یا جو بھی کس طرح بھی ہم فراڈ کرتے ہیں. تو ایسے نہیں، رمضان کے مہینے میں تقریباً ایک ہی مہینہ آتا ہے، وہ اب یہ ہم نے گزار لیا، اور اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہوتا بھی یا نہیں ہوتا. تو اس میں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لیکن ہم الٹا کام کر رہے ہیں. الٹا ہماری جو گنگا ہے وہ الٹا بہہ رہی ہے. اور جو چکن کا ریٹ بڑھا اس کی وجہ بھی یہی ہے، ایک دم ہی بڑھا. حالانکہ پچھلی دفعہ 550 روپے تھا، اب انہوں نے 700 روپے کر دیا، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ جو روزے رکھے ہیں، جو تراویحاں، جو قرآن پاک تلاوتیں جس نے بھی کی ہیں، پڑھی ہیں، اور جو دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبول و منظور فرمائے. اور کمزور ہیں، خطا کار ہے، کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول منظور فرمائے. لیکن آخری عشرہ ہے اور چند روزے رہ گئے ہیں، تو اس میں یہی ہوتے ہیں کہ لوگ پھر زیادہ افطاری وغیرہ کرواتے ہیں. تو اس میں ذرا چکن، اس چیز کا وہ کہتے ہیں نا رجحان بڑھ جاتا ہے لوگوں کا، تو یہ چیز زیادہ چلتی ہے. تو اس چیز سے پھر وہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے مرغی کا ریٹ ڈبل کر دیا. انہوں کو کہا ہے کہ انہوں نے تو چیز لینی ہی لینی ہے کسی نہ کسی طرح، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اوپر اٹھا لیں. حالانکہ اتنی ریٹ بنتا نہیں ہے، 300-350 ریٹ بنتا ہے ایسے ویسی بات کی جائے چکن کا. لیکن آپ خود دیکھ لو 700 روپے کلو چکن مل رہا ہے. تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حالات کتنے خطرناک قسم کے ہیں کہ ہم سے آج تک نہ ایک چکن کا ریٹ قابو ہو رہے ہیں، اور دوسرا پیٹرول وہ 250 سے نیچے آ ہی نہیں رہا. اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، کیونکہ میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا گھر، تب ذرا ٹائم ہو جائے گا. گھر میں ذرا یہ نا کہ کچھ چیزیں میں نے تیار کروانے کے لیے دی تھی، کیونکہ دوست وغیرہ ہے تو آج افطاری ان کی طرف سے ہے. اور اس میں یہ ہے نا کہ ہم نے ایک بندے پہ بوجھ نہیں ڈالا کہ ایک ہی بندہ بنائے، اس پہ ہم چیزیں ڈیوائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایسا کیا کہ آپ نے سالن بنوا کے لانا ہے، آپ نے روٹی بنوا کے لانی ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ آپ نے سلاد بنا کے لانا ہے، اور ایک کو کہتے ہیں آپ نے دہی بھلے، اس طرح فروٹ چاٹ وغیرہ، یہ جس طرح بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہر بندہ ایزیلی بنوا سکے، کسی کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو. تو میں نے بھی گھر میں 2 چیزیں کی ہیں. میرے ذمہ انہوں نے اس دفعہ لگایا پکوڑے اور روٹی، تو میں نے وہ گھر کہہ دیا تھا، وہ تو ریڈی ہو چکے ہوں گے، تو میں جا کے وہ لیتا ہوں، پھر وہاں سے سیدھا افطاری کرنے چلے جاؤں گا دوست کے پاس. کیونکہ آخری عشرہ ہے، جتنا بھی بندہ پیار محبت سے گزارے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن یہاں پہ جو ان چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو چیز 50 کی بنتی ہے وہ 500 کی 1000 روپے کی بیچتے ہیں. تو دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ کاروبار کرتا ہے آخرکار اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس پہ اس کا جان مال وقت لگتا ہے، تو اس کا بالکل حق بنتا ہے. لیکن اس طرح کا نہیں کہ 500 کی چیز
وہ آپ 500 یہ کہتے ہیں 1000 یا 1500 یا 2000 کی بیچیں، یہ بھی چیز غلط ہے۔ اچھا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے باقی باتیں نیکسٹ ولاگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آخری حصہ چل رہا ہے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، جزاک اللہ۔